अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने भी। कायरा साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, कुछ बात करेंगे। सेनेट का बिलाखिर इजलास हुआ है जिसमें हमने ये भी देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज वहाँ भी बयान दिया है। फिर उसके साथ साथ जो अपोजिशन के लोग हैं और बिलखुसूस जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी खासी कोरोना के मामले को और 18वीं तरमीम के मामले को लेकर हुकूमत पे तनकीद भी की है। और ये जो गुमगू की कैफियत है इससे मुतालिक खासे बयानात सामने आए हैं। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी उसमें हाजिर नहीं हो सके थे। अपोजिशन क्या चाहती है, नून लीग का जो पुरजोर मुतालबा था, जो पार्लियामेंट मुअत्तल करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब वो इजलास तो हो रहा है लेकिन उसमें नून लीग की जो क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं है। निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। ये सारा सियासी माहौल है, पहले तो ये पार्लियामेंट के इजलास को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन थी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर वर्चुअल इजलास की भी सजेशन थी। अब जो आज आपने डिबेट देखी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की, राजा ज़फ़रुल हक साहब ने भी बात की, शहरी रहमान साहिबा ने भी बात की, तो एटलीस्ट कोई वाज़ेह पॉलिसी, एक प्रेशर आएगा हुकूमत पे, कोई पॉलिसी सामने आ जाएगी। जी यकीनन ये इजलास बुलाना बड़ा अच्छा मुस्तहसन इक़दाम था और बिलावल भुट्टो तो शरीक हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी दौड़ लगा के मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके, वज़ीर आज़म तो वैसे ही पार्लियामेंट को इस काबिल नहीं समझते। तो मेरा तो ख़्याल है एक मुस्बत कदम था। और फवाद चौधरी की उस पर तनकीद जो है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, वो कहते थे जी वर्चुअल इजलास बुलाएँ, नहीं तो बुलाएं ही ना। और वो कहते हैं कि ये सियासत नहीं, इस पर कोरोना पे कोई टेक्निकल बात होनी चाहिए कि इसकी कोई वैक्सीन निकली है। नहीं, मुझे तो ये उज़र यही नहीं है, तनकीद बराए तनकीद लगती है। बहरहाल कायरा साहब से पूछते हैं जी, कायरा साहब कैसे आप देखते हैं इस वर्चुअल इजलास की बजाय पार्लियामेंट का इजलास को बुलाने को? निज़ामी साहब, वर्चुअल इजलास बुलाया जाना एक नई रिवायत होती। पाकिस्तान के आइन में उसकी अमेंडमेंट चाहिए थी कि आइनी तौर पे वर्चुअल इजलास की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन लीगल बहरहाल उसका रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अदलिया बैठ के फैसले कर रही है, केस सुन रही है, पार्लियामान अपने जो एग्जेक्टिव है वो काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, हमने अदालत कारोबार खोल दिए हैं और पार्लियामान का इजलास होना, आप तो जानते हैं ना जी कि पार्लियामान जो है उसका हाउस हाल इतना बड़ा है कि जब जॉइंट सिटिंग होती है कौमी असम्बली और सेनेट की, तो उसके बावजूद वहाँ सीटें खाली होती हैं और वो 450 मेंबर होते हैं, बल्कि 450 मेंबर होते हैं। उसके बाद भी पीछे गैलरीज है, ऊपर विजिटर गैलरीज है। अगर ये सारा हाल इकट्ठा किया जाए तो ये तो कोई 800,000 बंदे की जगह है और उसमें 150 से ज्यादा मेंबर एक वक्त में हाजिर नहीं होते। उनका वहाँ बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस हाल को बड़ा खुला है, हाई रूफ है, और इस एक कौमी असम्बली के हाल को क्या हम साफ नहीं रख सकते? हो सकता है विजिटर्स ना आने दें, तो एक्चुअल इजलास या फिजिकल इजलास होना मुनासिब है। लेकिन उस इजलास में जो बात जरूरी है वो ये है कि अपोजिशन तो हुकूमत से पूछेगी कि आपने क्या किया, अपोजिशन तो कहेगी कि आपने कौमी इत्तेफाक राय क्यों नहीं किया, अपोजिशन तो कहेगी कि आपने लोगों को रिलीफ क्यों नहीं अभी तक काम किया, अपोजिशन तो पूछेगी कि 12 से 40 अरब रुपए के पैकेज का क्या बना। अपोजिशन तो ये सवाल खड़े करेगी ना कि आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके जवाब में हुकूमत जवाब देने की बजाय अगर सवाल खड़े करे और माजी में खड़े होकर जिस तरह गाली गलौज का एक माहौल है और हरदा सराई का एक माहौल है वो किया जाए, तो उससे माहौल तल्ख होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बातें, इंतहाई, इसलिए और आज भी उन्होंने वही बातें। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल क्या कहा, बिलावल साहब। पहले तो शहबाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ख्वाजा आसिफ साहब थे, बाकी सारी सीनियर क़यादत थी। इसी तरह सेनेट में भी उनकी सीनियर क़यादत, हमारी सीनियर क़यादत मौजूद थी। सवाल ये है कि बिलावल साहब ने कल क्या कहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को सारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहिए, PTI का वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारी कौम को साथ लेके चलना चाहिए, हम चाहते हैं हम साथ लेके चले। उन्होंने सिंध का जिक्र इसलिए किया कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जवाबदेह है और वो गवर्नमेंट से पूछ रहा है कि मेरी गवर्नमेंट को आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध नहीं, आप सूबों के सेहत के जो फंड्स हैं या सेहत का जो बजट है
اس کے اندر رہتے ہوئے کورونا کی وبا کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اس کے لیے ایڈیکویٹ فیسلٹیز نہیں ہے، تو صوبوں سارے صوبوں کو پیسے دیں تاکہ وہ اپنی صحت کی فیسلٹی ٹھیک کریں۔ اس کے جواب میں مراد سعید صاحب نے جو گفتگو فرمائی اور شاہ محمود صاحب نے تو کمال ہی کر دیا کہ جناب وفاق کی جماعت تھی اور پیپلز پارٹی نے اب صوبائی اصلیت کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ بڑی حیرانگی، اس پہ اصلیت کہاں سے آ گئی؟ جی نظامی صاحب۔ جی یہ قائد صاحب یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں بل معاف کروانے والے بجلی کے، اور آپ آرڈیننس لے آ رہے ہیں اور اس پہ ہمیں بڑا اعتراض ہے۔ دوسرے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ انہوں نے صوبائی پھیلانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ ہم نے تو دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہیلتھ کی مد میں پیسے تھے وہ ہڑپ کر گئی ہے جو سندھ کی گورنمنٹ ہے، اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وفاق جو ہے ایک طرف تو کہتا ہے یونٹی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف یہ پنجے جھاڑ کے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے سندھ حکومت کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محض یہ ہے کہ سندھ حکومت انیشیٹو لے رہی ہے یا یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے آپ کو سیاسی طور پہ نیچا دکھانے کی؟ دیکھیے نا عارف صاحب، ایک تو پہلے نظامی صاحب پہلے ایک بات بیسک پرنسپل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ گورنمنٹیں فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے صوبوں کا کام ہے، لا اینڈ آرڈر صوبوں کے پاس ہے، صوبے فیصلے کرنے میں بااختیار ہے، 18ویں ترمیم ہو گئی، فلان ہو گیا۔ وہ بھائی ڈیزاسٹر صوبوں کے ذمے نہیں ہے، پروونشل اٹانومی ایک اور سبجیکٹ ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا NDM میں مرکزی لیول پہ رکھا گیا، وہ ایک وفاقی قانون کے تحت رکھا گیا اور اس کے آگے پروونشل چیپٹر PDMS بنائے گئے۔ یہ وبا جو ہے یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے، اور صوبوں کو جو نارمل بجٹ ہوتے ہیں ان کے اندر صوبائی گورنمنٹوں کے پاس ایکسٹرا کچن نہیں ہوتے۔ یہ بات درست ہے، صوبائی حکومتیں پنجاب ہو یا سندھ ہو، سندھ کی حکومت کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ باقی صوبوں سے کمپیریٹیولی زیادہ بھی ہے، اور ان کا ہیلتھ کا سٹرکچر عارف صاحب پورے ملک کے لوگ دل کے علاج کے لیے 100% فری، آپریشن ہو، سٹنٹس ہو، بیٹریز پڑیں، جو بھی ہو، یا ان کے گردوں کا علاج کے یہ باقی وہ بیسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز ہیں، سارے ملک کا علاج وہاں فری ہو رہا ہے۔ بٹ ایون دین ہیلتھ کا بجٹ جو روٹین کا ہے اس میں سے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کورونا کا چیلنج بہت بڑا ہے، ایون پنجاب گورنمنٹ نہیں کر سکتی، ہم سارے صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں حیرانگی ہے کہ اس کو اس طرح پلے اپ کیا جاتا ہے۔ اگر پیسے ہیلتھ کے صحیح نہیں لگے تو وہ آڈیٹر جنرل کا ڈپارٹمنٹ آڈٹ کر لے گا۔ کیا وفاقی حکومت نے بتایا ہے کہ ہم نے ہیلتھ میں کتنے پیسے لگائے ہیں؟ کیا بتایا انہوں نے کہ سورس کیا دیا ہے؟ قائرہ صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بات اور بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب ہم سندھ میں بھی اپنا لوہا بنوائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی میں اکثریت PTI اور MQM کی ہے، یعنی کراچی میں دوسرے معنی میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ اگر ہم بات کریں تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو جسٹ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نیا ٹاسک مل گیا ہے؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ان کا شوق ہے وہ پورا کرے۔ اس سے پہلے بھی شاہ محمود صاحب شوق پورا کر چکے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ گدی نشینی کے رنگ میں سیاست کر لیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے جو مریدین ہیں وہی کافی ہے۔ شاہ محمود صاحب آپ اپنی سیٹیں بچانے کی باتیں کریں، ایک ویو میں آپ کبھی پیپلز پارٹی، کبھی مسلم لیگ کاف، کبھی ضیاء الحق، کبھی کسی کے ساتھ مل کے سیٹیں لیتے رہنا، کو میدان کھلا ہے، سیاست کرنا ان کا حق ہے، وہ تشریف لائیں۔ رہی بات مینڈیٹ کس کا ہے، یہ بات درست ہے کہ کراچی شہر میں MQM بھی ہے، PTI کو بھی پہلی دفعہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں، یہ بات درست ہے، لوگوں نے ووٹ بھی دیا اور سیٹیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی ہے، پیپلز پارٹی کی سیٹیں بھی ہیں، لیکن وہاں میجورٹی سیٹیں آف کورس PTI کی ہیں۔ تو کیا عارف صاحب اس کے بعد ہم یہ دیکھا کریں گے کہ فلاں ضلع میں مینڈیٹ کس کا ہے، وہاں فلاں جماعت کو بات کرنے کا حق ہے، یا فلاں شہر میں مینڈیٹ ہے؟ نہیں، یہ تو بڑی بودھی دلیل ہے، جس طرح آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں یا PMLN دے سکتی ہے کہ PTI کا لاہور میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی سیٹیں کم ہیں، تو یہ تو ایک انتہائی مزے کا خیز سی بات ہے۔ ضرورت سمر کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے سوالوں کو جواب دے،
اپنی کیپیسٹی کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لے کہ ہمارے پاس، فرض کریں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ پیسے زیادہ خرچ کریں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ قوم کو اعتماد میں لیں کہ ہمیں اتنے ریسورسز ہم جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ سوال تو ہمیشہ ہوتا ہے نا جی، اپوزیشن کا کام جیسا میڈیا ہے، میڈیا کریٹیکل ہوتا ہے. اب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، بعض اوقات میڈیا کے سوال بڑے تلخ ہوتے ہیں، بعض اوقات حقائق کے مطابق نہیں بھی ہوتے، یعنی گورنمنٹ کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، میڈیا پبلک ایکسپیکٹیشن سے کھڑا ہو کے باتیں کرتا ہے. تو کیا ہم میڈیا سے لڑ پڑیں گے؟ نہیں، ہم میڈیا کو سیٹسفائی کریں گے، ہم میڈیا کو بتائیں گے جی کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے، گورنمنٹ کی کیپیسٹی کیا ہے، ریسورس کیا ہے. تو یہی صورتحال اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. اور ہم کہہ کیا رہے ہیں، جب اس گورنمنٹ کا المیہ یہ ہے کہ یہ تصادم پہ یقین رکھتے ہیں، یہ مفاہمت پہ، یہ برداشت پہ یقین نہیں رکھتے. ان کی جماعت کا سٹرکچر وہ ہے، وہ لڑائی لڑیں گے، وہ اپوزیشن کو دبا کے رکھیں گے، وہ میڈیا کو دبا کے رکھیں گے، وہ عدالتوں کو دبا کے رکھیں گے، اور تصادم کے رنگ میں پالیٹکس کریں گے. اس لیے کہ مسائل کا حل تو ان کے پاس ہے نہیں، جھوٹ کے سہارے وہ لے کے آ گئے یا دلوا دیے گئے. اب پرومسز پورے نہیں ہوں گے، الٹیمیٹلی وہ مخالف کو گالی گلوچ کر کے، برا بھلا کہہ کے، لڑائی لڑ کے، نان ایشوز ڈیبیٹ کر کے، جس طرح 18ویں ترمیم، بھائی 18ویں ترمیم کا اب کوئی وجود نہیں. اب وہ آئین پاکستان ہے عارف صاحب، اب کون سی 18ویں ترمیم؟ اب تو 20ویں، 21ویں، 22ویں، 26ویں ترمیمیں ہو چکی ہے. وہ آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان میں ترمیم کرنا ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تجویز لائے بغیر آپ نے ایک بے وقت کی راگنی چھیڑ دی تاکہ ڈیبیٹ ادھر چلی جائے. کبھی آپ نے آٹے چینی کے بحران کے اوپر آگے کہا جی بڑا اربوں کھا گئے، ہم یہ کر دیں گے، کدھر گئے وہ؟ پھر کہا جی کہ بجلی کے بحران میں بڑے پیسے کھائے گئے، کدھر گئے وہ سارے ڈرامے؟ یہ ڈرامے وہی ہیں جس طرح 200 ارب ڈالر باہر پڑا تھا، ہم نے لانا تھا، ملک کے حالات بدلنے تھے. اسی طرح روز نئے نعرے، روز نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیں. ٹھیک قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ سینٹ کے اجلاس میں مزید بات بھی کریں گے، اور آج 12 مئی ہے، سانحہ 12 مئی کا ذکر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم سینٹ اجلاس کی بات کر رہے تھے. جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب وجہ علالت نہیں آ سکے. یہ جو انہوں نے آج ایک سرٹیفکیٹ بھیجا ہے اسپیکر صاحب کو، اور جس میں یہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ بیمار ہیں. ویسے تو عموماً جو ایم این ایز ہیں وہ غیر حاضر ہوتے رہتے ہیں اجلاس سے، تو کیا یہ سرٹیفکیٹ بھیجنا اور یہ رخصت کا عذر بیان کرنا یہ مینڈیٹری ہے نظامی صاحب؟ نہیں، کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ بھئی آپ اجلاس بلوا کے خود غائب ہو گئے، بات بھی ٹھیک ہے. اب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی بچہ امتحان نہ دینا چاہے تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دے. میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ کیا حیثیت ہوتی ہے ایک معالج سے؟ اور نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک ایسا موذی مرض ہے کہ کیا جو قومی اسمبلی میں آئے ہیں وہ رسک فری ہیں اس سے؟ جی. تو یہ کوئی بہت زیادہ کوئی اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. دراصل یہ جو ساری موجودہ سیاست ہے کرونا وائرس کی، اس میں پی ایم ایل این مسلسل شکست کھا رہی ہے. پیپلز پارٹی تو وہاں بڑی فعال ہے، ان کے ہاتھ میں صوبہ پر اقتدار ہے، اور انہوں نے کام بھی بڑا کیا ہے. اسی لیے وہ وفاق سے گالیاں بھی کھا رہے ہیں، مختلف قسم کی باتیں بھی سن رہے ہیں. آج قریشی صاحب نے بھی ناگفتہ بھی باتیں کی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک قسم کا ہو گیا ہے مرادری شاہ بنام عمران خان. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ وفاق میں، پنجاب میں، پشاور میں، حکومت میں، اور آپ ان کو جو مرضی مطعون کریں. یہ تو ہے نا کہ مثلا جو BISP یا اس کے احساس پروگرام اور دوسرے طریقوں سے ان کی حکومت فعال ہے، کچھ کر رہی ہے. اگرچہ مجھے ان کے بیانی سے شدید خلاف ہے کہ جی لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے. بھئی لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں تو کیا ہے، جب تک وائرس نہیں آتی آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں، اور جس طرح لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا جا رہی وہ بات ہے. لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا بھائی، وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. نہیں، میری بات سننے دیں پوری. اب یہ جو پولیٹیکل جو بیس ہے وہ PTI کی بن رہی ہے، وہ پنجاب میں بھی بن رہی ہے. آپ سوال کریں کہ پی ایم ایل این
سوائے کہ ایک ماسک باندھ کے شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ پہ ویا خان دے دیتے ہیں. انتہائی لیڈرشپ کا بڑا زبردست فقدان ہے. یہ کام تو وہ وہاں سے بھی کر سکتے تھے, لندن بیٹھ کے بھی وہ یہی لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے بات کر سکتے تھے. باقی لیڈرشپ میں ڈی مورلائزیشن بھی ہے. اور یہ جو کرونا وائرس ہے نا, جس طرح بہت سارے لوگوں کے لیے واٹر لو ثابت ہوگا, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی پی ایم ایل این کا واٹر لو ہے کہ, اور اس کی وجہ سے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ڈی مورلائزڈ ہے. بھئی اپنی جیب ڈھیلی کریں, اتنے پیسے آپ کے کوئی فنڈ شروع کریں, کوئی کو کام کریں, لیکن کیونکہ آپ اس وقت آپ کا سرکاری خزانہ نہیں ہے تو آپ ایک آنا بھی نہیں خرچ کر رہے اس کے اوپر. اچھا نظامی صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ حکومت میں ہونے کے ناطے پولیٹیکل لائم لائٹ میں ہے. سندھ گورنمنٹ, پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ میں ہے تو وہ ایک طرح سے لائم لائٹ میں ہے. کرٹیسزم واٹس ایور جو بھی چل رہا ہے آپس میں کھینچا تانی, لیکن یہ عوام کی زبان پہ ہیں یہ سیاسی جماعتیں. مسلم لیگ نون ویسے آزاد کشمیر اور جی بی میں تو ان کی حکومت ہے, لیکن جو پنجاب ہے یا دیگر صوبے ہیں وہاں پہ حکومت نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ ڈسکشن میں ہی نہیں رہے, اور جو کسر بچتی ہے وہ باقی اس طرح کے معاملات اسمبلی میں نہ جا کے پوری ہو جاتی ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ لیکن اس وقت ایشو جو ہے وہ تو کرونا وائرس ہے. اس کے حوالے سے ان کی حکومت کیا کر رہی ہے سوائے ان کی حکومت نہیں بلکہ ان کی پارٹی جو ہے یہ سوائے نکتہ چینی کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کا کوئی فٹ پرنٹ ہی نہیں ہے اس معاملے میں, تو اس کا سیاسی طور پہ یقیناً ان کو نقصان ہوگا. جی ویسے نظامی صاحب, آپ وہ شہباز شریف صاحب کا آپ بات کر رہے تھے, سرٹیفکیٹ سے یاد آیا راجہ ظفر الحق صاحب, وہ میرے خیال خاصے سینئر ہیں ہر لحاظ سے اور عمر میں بھی بڑے ہیں شہباز شریف صاحب سے. وہ تو آج ایوان میں پیش ہوئے ہیں اور بڑی ببانگ دوہل انہوں نے باتیں بھی کی ہیں اور اپنے جو ان کے تحفظات تھے اور جو ان کے خیالات تھے انہوں نے وہ شیئر بھی کیے ہیں. تو کچھ لوگ جو ان کی قیادت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دراصل ہوا یہ ہے کہ راجہ ظفر الحق جو ہیں وہ تو بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو صحت دے, لیکن ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب سے زیادہ صحت ان کی کمزور ہے, جو عمر کے لحاظ سے بھی زیادہ ولنریبل ہیں, لیکن وہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن نا کوئی سارے ہی مراد سعید کی طرح کیلنڈر نوجوان تو نہیں ہے نا جو ایوان میں موجود ہوں. ایک دوسری جو بات مجھے لگتی ہے کہ یہ بہت بڑی ایک سیاسی چیک میٹ کی ہے پی ٹی آئی حکومت نے, کہ انہوں نے, ان کا خیال تھا پی ایم ایل این کا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسکیپ کلاس ڈھونڈتی رہے گی اور اجلاس جو ہے اس کا انعقاد نہیں کرے گی. لیکن میرا خیال ہے کیا شاید اتنا عقل تو نہیں ہے ویسے ان میں, لیکن ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ بائی ڈیفالٹ ہی فرض کریں انہوں نے اجلاس بلا کے پی ایم ایل این کے جو مطالبہ تھا اس میں پھونک نکال گئی اور اب شہباز شریف صاحب کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجنے پڑ رہے ہیں. جی دوسری طرف دیکھیں نا, شہری رحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کہاں ہیں, کون سے کو پاکستان میں وزیر اعظم جو آتے کیوں نہیں ہیں, وزیر اعظم کا کیا رول ہے. تو ایسی بات نہیں, رول ان کا ہے, وہ روز نظر آتے ہیں, مختلف میٹنگ بھی لیتے ہیں, لیکن ان کو ایک اور سرپرائز دینا چاہیے کہ وہ ایک دن آ جائیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں, آ جائیں ایک دن سینٹ کے چلے جائیں پارلیمنٹ میں اور وہاں اپنی بات کریں. اور اگر کوئی لوگ ان کو تنقید کرتے ہیں تو سن لیں یار, اپنے اندر بھی کوئی برداشت کا مادہ پیدا کریں. کوئی بادشاہ سلامت تو ہے نہیں وہ, لیکن اس کا جو سیاسی فائدہ ہے ان کو یقیناً ملے گا. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ویسے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے حکومت نے اب بال جو ہے وہ بالخصوص شہباز شریف کی کورٹ میں ڈال دی, اور میرے خیال وہ کورٹ میں پہنچنے والے نہیں ہیں شہباز شریف. اچھا نظامی صاحب, کچھ ورکنگ ریلیشنز صوبوں اور وفاق کی بات کرتے ہیں. ایک اہم فیصلہ ہوا تھا جس میں شفقت محمود صاحب نے بات بھی کی تھی اور یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ بھی کر دیا جائے گا. لیکن سعید غنی صاحب نے اب اس پہ کچھ ریزرویشن دیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو اس معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروموٹ کرنے کے لیے قانون میں ترمیم یا آرڈیننس لانا ہوگا, اس سے پہلے یہ قانون موجود نہیں ہے. اب اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا قوم کے مستقبل کا, ان بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا, کیا
صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور یہ یک طرفہ فیصلہ تھا وفاق کا. سعید غنی صاحب کی باتوں سے تو یہی ہے. نہیں, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو بات میں ہے کہ کہا تو گیا کہ وزرائے تعلیم تو صوبائی ان کو آن بورڈ لیا گیا, لیکن اس میں زیادہ اہم بات ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولوشن ہوئی ہے اس کے اندر یہ اب ایک صوبائی مسئلہ بن گیا ہوا ہے تعلیم جو ہے. تو یہ سندھ حکومت کا جو جواز ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ان کو بورڈ میں لیا تو یہ بالکل بہت بڑی ایک حماقت ہے. اچھا, ایک اور بات میں کرنا چلوں آج. میرے خیال سے نیشنل فائنانس کمیشن ری کانسٹیٹیوٹ ہوا آج. اچھا, اس میں ایک ڈنڈی ماری گئی ہے بڑی دلچسپ جی, کہ اپنی میجورٹی رکھنے کے لیے غالباً بلوچستان سے, جو اگر میں غلط نہیں سمجھا تو جاوید جبار صاحب کو ممبر بنایا گیا. جاوید جبار تو ایک مہاجر ہیں, ان کا کیا تعلق ہے سندھ سے اور یا بلوچستان سے؟ کیا ان کی قابلیت ہے جس کی بیسس پہ ان کو بلوچستان کا حصہ مار کے ان کو مسلط کیا گیا بلوچستان پہ؟ نظامی صاحب, یہ جو ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, کچھ پنجاب کی بات بھی کر لیتے ہیں. عثمان بزدار صاحب نے کہا ہے کہ قوم سیاست کے منفی کرداروں کو معاف نہیں کرے گی, اور بالخصوص حزب اختلاف کورونا پر صرف پوائنٹ اسکورنگ پہ لگی ہوئی ہے. اتنا انٹینس ماحول ہے, پنجاب حکومت خاصا کام بھی کر رہی ہے, اور ایسے میں بزدار صاحب سیاسی طور پہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت کم سیاسی معاملات پہ یا اس طرح کی بات کرتے ہیں, مخالفین کو للکارتے ہیں. نہیں, بات تو بڑی اچھی ان کی, لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, پتہ نہیں پنجابی بول بھی لیتے ہیں, یعنی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے سرائکی تو بول لیتے ہیں, میں بات کرتے ہیں کہ پنجابی شاید کم ہی بولتے ہوں گے, میں نے دیکھا نہیں کوئی بھی بولتے ہوئے ان کو, کہ ان کو چاہیے منجی تھلے ڈانگ پھیرن, کہ جو بستر کے نیچے ڈنڈا پھیر کے دیکھیں گے کون کون چھپا ہوا ہے, تو ان کو پتہ لگے اگر ڈانگ پھیریں گے کہ اس میں بہت زیادہ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں منفی سیاست کو پروان چڑھایا ہے. اور اس میں پی ٹی آئی ابھی بھی میرا فرنٹ رنر ہے, کیونکہ دیکھیں آج ہی شاہ محمود قریشی نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی اتحاد والی نہیں ہے. حالانکہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ایک مچور قسم کے پولیٹیشین ہے. وہ مراد سعید نے تو کہا ہے کہ برطانیہ اور غالباً امریکہ, خصوص نیو یارک جو ہے وہ پاکستان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی نقل کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں کس طرح کرنا ہے. یار ایسے تو مذاق نہ اڑوائے نا اپنی حکومت کا. ایسے جو اب میں کیا لفظ استعمال کرنے لگا تھا, ایسے نادان دوست جو ہیں اس سے بہتر تو دانا دشمن ہی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ لوگوں امریکہ اور برطانیہ کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فری فار آل ہو. آپ نے دیکھا ہے جو کل جو حال ہوا ہے, یعنی بعض سٹورز پہ تو اتنا رش تھا کہ ان کو لوگوں کو کچھ باہر روکنا پڑا. لاہور کی ایم روڈ کی چکچ بھری ہوئی تھی شاپر سے. تو سب سے پہلے تو یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ کہتے ہیں غریب آدمی کا تو پٹڑا ہو گیا, اس کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن کھولا, تو فائدہ تو اس سے امیر آدمی پہنچا رہا ہے بھائی. یہ جو مہنگے برانڈ ہیں اس پہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں مفت سب کچھ بک رہا ہے. نظامی صاحب ایس او پیز کا ستیہ ناس کیا گیا, ہوا میں اڑا دی گئی ساری احتیاطی تدابیر, ایس او پیز احتیاطی یہ ہوا میں اڑا دی گئی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملہ ہے جو بھارت سے خام مال اور ادویات آ رہی تھیں, اب حکومت ان پہ پابندی لگانے کی بات کر رہی ہے. ان حالات میں یہ جو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں اس کے اثرات کیا ہوں گے, سپلائی چین کیسے متاثر ہو سکتی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے زاہد سعید صاحب نے. آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, 5 مئی کو یہ انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان میں بھارت سے لائف سیونگ ڈرگز کے نام پہ کچھ دیگر ادویات بھی آ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو کیبنٹ میں یہ سارا معاملہ زیر بحث آیا تو پھر پرائم منسٹر نے شہزاد اکبر صاحب کو ذمہ داری دے دی کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کریں, اور اس کو لے کے اب حکومت سوچ بھی رہی ہے کہ بھارت سے جو خام مال ہے اور اس کے ساتھ سے جو دیگر ادویات ہیں ان کی امپورٹ کو کسی طرح روکا جائے. کچھ پہ پابندی لگا بھی دی گئی ہے.
لیکن اب معاملہ یہ ہے جو پاکستان میں جو مینوفیکچررز ہیں فارماسیوٹیکل، ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. پہلے تو آپ بتا دیں یہ منسٹری آف ہیلتھ کا معاملہ ہے اور شہزاد اکبر صاحب اس کی چھان بین کر رہے ہیں، کیا وہ کس کیپیسٹی میں یہ چھان بین کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس ممکنہ طور پہ کیا سامنے آ سکتے ہیں؟ نظامی صاحب. شہزاد اکبر صاحب تو امرت دھارا ہیں، لیکن اس موقع پہ اگر وہ اس بات کو لمبا چھیڑتے ہیں تو اس وقت ملک میں ایک بڑی ہنگامی صورتحال ہے اور یہ انسانی زندگی سے کھیلنے کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے. تو اس بارے میں جو بہت وائٹل را مٹیریل ہے لائف سیونگ ڈرگس کا، اس کو درآمد کرنے کی اجازت ہونی چاہے وہ بھارت سے ہی ہو. یہ تو ایک انسانی معاملہ ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو وٹامنز وغیرہ آئی ہیں، کیا وہ منسٹری آف ہیلتھ کی جو متعلقہ شعبے ہیں ان کی کلیئرنس کے بغیر آئی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے پاکستان کی جو ڈرگ مینوفیکچررز کی ایسوسی ایشن ہے، ان کے جو مدار المعام ہے سید سعید صاحب، ان سے پوچھیں. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے، فرمائیے. جی جولائی 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کے ساتھ ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا تو پاکستان کی حکومت نے یہ پالیسی بنائی کہ بھارت سے تمام تجارت کو بند کر دیا جائے اور اس کو بند کر دیا گیا. لیکن اس میں ایک ہمارے سامنے گمبھیر صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں تقریباً 45 سے 50% خام مال جو دوائیوں کا آتا ہے وہ بھارتی کمپنیز سے پاکستانی کمپنیز خریدتی تھیں اور ان کو یہاں پر پروسیس کر کے اور دوائیوں میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ جب یکلخت بند ہوا، اور دوائیوں کا معاملہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس لیے ذرا سا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی مٹیریل کہیں اور اویلیبل بھی ہو تو فوری طور پر تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں جو ایک مہنگا پروسیس اور وقت لینے والا پروسیس ہے. تقریباً 7 سے 8 مہینے لگتے ہیں اسٹیبلٹی اسٹڈیز کر کے کسی دوسرے انگریڈینٹ پہ شفٹ ہونے میں. آپ ایک دن میں اس کو شفٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے حکومت کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا اور پھر 2 وزراء کے اوپر حکومت نے کمیٹی تشکیل دی جس میں رزاق داؤد صاحب اور ہمارے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تھے، اور انہوں نے فارما کی کمپنیز سے بھی بات کی، جو ملٹی نیشنلز ہیں ان سے بھی بات کی اور امپورٹرز سے بھی بات کی. تینوں سے، کیونکہ امپورٹرز جو ہیں وہ ویکسینز منگواتے ہیں اور کینسر کی ڈرگز منگواتے ہیں جو صرف بعض دفعہ بھارت میں بنتی ہیں اور دنیا میں کہیں اور اویلیبل اس وقت نہیں ہیں. تو ان کو بھی بلایا گیا اور سب سے ایک مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر ہم نے صورتحال پیش کی. ظاہر ہے کہ جس طرح 2019 میں 2 مرتبہ بھارت سے ہماری تجارت تعطل کا شکار ہوئی تھی، تو آلریڈی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں وہ آلٹرنیٹس ڈھونڈ رہے تھے اسپیشلی چائنا کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے پروسیس کو شروع کر دیا تھا. لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ہم سارا کچھ شفٹ کر سکتے. تو ہم نے جب یہ صورتحال ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ہم کریں، کہ اگر ہم ایک دفعہ درخواست بھی کریں حکومت سے کہ اس کے اوپر کوئی استثناء ایگزیمشن دے دی جائے تو کس طرح سے یہ ہو. تو بعد میں پھر یہ طے ہوا کہ اس کا جو ایگزیمشن ہے وہ اس طرح ہو کہ تھراپیوٹکس گڈ ریگولیٹڈ بائی ڈریپ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان آ سکیں. اور اسی کے تحت جو خام مال ہے وہ دوبارہ بھارت سے امپورٹ شروع ہوا. اچھا، آپ کو نظامی صاحب میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران کے اندر یعنی ستمبر اکتوبر سے یہ دوبارہ کام شروع ہوا اور اب تک کووڈ کے آنے تک تقریباً 10 سے 15%، یعنی اگر 50% ہم بھارت سے پہلے مال لیتے تھے تو 15 سے 20% اب چائنا کے اوپر ہم شفٹ کر چکے تھے اس دوران میں، اور اب 30 سے 35% بھارت کے اوپر ہمارا انحصار رہ گیا تھا، اور یہ بتدریج روز بروز کم ہو رہا ہے. لیکن افتاد یہ پڑی کہ جو کرونا وائرس آیا وہ چائنا میں آیا، اور چائنا 2-2.5 مہینے کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن پہ چلا گیا جنوری سے. تو ہم نے جو چیزیں شفٹ کی تھی کہ یہ میٹیریل ہم چائنا سے لیں گے، چائنا وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہاں پر وبا آ گئی پہلے اور چائنا جنوری سے مارچ تک کمپلیٹ شفٹ ہو گیا. نتیجتاً ہمیں دوبارہ بھارت کی طرف رجوع کرنا پڑا ان چیزوں کے لیے، کیونکہ چائنا اور بھارت کے علاوہ کہیں اور ملتی نہیں ہے. تو اب اس مجبوری کے اندر ہم وہاں گئے
اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں فارماسیوٹیکل کے، انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ باقی چیزوں کے بارے میں تو یہ شکایات آئیں کہ وہ بازار سے غائب ہو گئیں اور ان کی بلیک مارکیٹنگ ہوئی، لیکن نہ کوئی دوائی الحمدللہ اس 4 مہینے میں جو پینڈیمک کا ہے، نہ کوئی دوائی شارٹ ہوئی ہے، نہ کسی دوا کی قیمت بڑھی ہے۔ اچھا زاہد صاحب، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں، دوسرا آپ کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ اگر سر دست اس وقت بھارت سے خام مال پہ یا ادویات لانے پہ پابندی آ جاتی ہے تو جو پاکستان کی سپلائی چین ہے، اگر پاکستان ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل بھی، وہ بھی متاثر ہوگی، تو آپ کو اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ اور یہ جو انکوائری ہو رہی ہے، چھان بین ہو رہی ہے، اس سے کیا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز بھی متاثر ہو رہے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے، انکوائری تو جس چیز کی چاہے حکومت کروائے اور وہ کروانے کی مجاز ہے اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل کلیئر معاملہ ہے۔ اچھا، ایک جو یہ ابہام ہے نا، میں اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جی وائٹامنز آئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، ایک وائٹامن ہے جس کا نام ہے فولک ایسڈ، بہت ہی سستا اور بہت عام سا وائٹامن ہے، لیکن وہ بنتا وہاں پر ہے۔ اچھا، اس فولک ایسڈ کو اگر آپ ایکسپیکٹنگ مدرز کو نہ دیں تو بچے سٹنٹڈ پیدا ہوتے ہیں، بہت 90% خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، اس لیے 9 مہینے تک ماں کو ایک گولی روز کھانی ہوتی ہے، ایکسپیکٹنگ ماں کو۔ اسی طریقے سے وائٹامن B1 ہے، کہنے کو تو وہ وائٹامن ہے، لیکن بیری ڈیزیز میں اگر وائٹامن B1 اویلیبل نہ ہو تو پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے، اس کا سروائیول نہیں ہو سکتا۔ تو وائٹامنز جو ہے وہ صرف طاقت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ وہ تھراپیوٹک چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے خام مال یہاں امپورٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ تھراپیوٹک گڈز میں یوز ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی تھراپیوٹک گڈز آتے ہیں جو لکھا گیا ہے SRO میں، اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں تو لکھا ہے تھراپیوٹک گڈز کنٹرولڈ بائی ڈریپ، یعنی جو بھی خام مال آئے گا اس کا پروسیس یہی ہے کہ ڈریپ ہر کنسائنمنٹ کو کلیئر کرتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی چیز ہے جس کی پاکستان میں بنانے کی اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو اجازت دی گئی ہے جس نے اسے امپورٹ کیا ہے۔ تو ہر کنسائنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے کلیئر ہوا ہے، اور یہی ایک پروسیجر ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور پروسیجر نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ایک ٹربولنس ہے انٹرنیشنلی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو بھی کہنا پڑا ہے کہ ایک خاص دوا جو انہوں نے بھارت کو کہا ہے کہ وہ ان کو فراہم کریں۔ تو اس وقت اس ٹربولنس کے حال میں میرا خیال ہے ہمیں اس میٹر کو تھوڑا سا روکنا چاہیے، اور جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے کے بعد تو اس کو بیٹھ کے ہم مزید حکومت کے ساتھ سوچ بچار کرنے کو تیار ہیں کہ بھارت پہ ہم اپنا انحصار مکمل صفر کر دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم فریم چاہیے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں زاہد صاحب سے؟ جیسا صاحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا، چاہے یہ جن کو وٹامن کہا جا رہا ہے یا سو کالڈ لائف سیونگ ڈرگس ہیں، آپ نے بتایا کہ وٹامنز بھی لائف سیونگ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی باقاعدہ منظوری سے یہاں پہ امپورٹ ہوا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو SRO کا بھی یہی ہے کہ ان کی منظوری سے وہ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے منگوایا ہے وہ کنسائنمنٹ آتے ہیں، پہلے وہ جا کے منسٹری سے انڈورس ہوتے ہیں، اس کے بعد کسٹم اسے ریلیز کرتا ہے۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کسٹم اسے بغیر منسٹری کے ریلیز کر سکے۔ تو ہماری اطلاع کی حد تک تو یہ مکمل طور پر ڈریپ کے کنٹرول میں ہے، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے کنٹرول میں ہے یہ سسٹم۔ اگر اس کی خلاف ورزی کہیں ہوئی ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انکوائری پھر کس چیز کی حکومت کر رہی جب انہوں نے خود ہی منظوری کی دی ہے، اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری بھی نہیں ہے، کوئی پروفیٹیرنگ بھی نہیں ہے، تو اس موقع پہ یہ تو پھر ایسی ہی ایک قسم کی پلین ٹو دا گیلری والی بات لگتی ہے کہ جی ہاں بہت بڑا اسکینڈل ہم نے پکڑ لیا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس پورے مسئلے کو ایک غلط طریقے سے اور کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اس کو مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کے کاغذات دیکھ لیں گے تو ساری چیزیں آن پیپر ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اور نظامی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسنیک وینم کے اندر، ہم کتے کے کاٹنے کی ویکسین کے اندر پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وہیں سے آتی ہے۔ کینسر کی بہت ساری ڈرگز ہیں جو وہاں سے آتی ہیں، جو ٹی بی کی دوائیوں کا خام مال ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں بنتا، اس وقت صرف انڈیا میں بنتا ہے۔
تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ بھال کے اور ان کے آلٹرنیٹس کر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھارت پر انحصار ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان پر انحصار 100% ختم کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس دن وہ پابندی لگا دیں یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں پاکستان کے لیے جس کی وجہ سے وہاں سے خام مالہ ناممکن نہ اور ہمارے عوام مشکل میں آئیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو بیٹھ کے اور کوئی ٹائم پیریڈ طے کرنا چاہیے اور کسی سسٹم کے تحت اس کو کرنا چاہیے. اس طرح نی جرک ری ایکشن پہ نہیں ہو سکتا. میری سمجھ کی حد تک میرا خیال ہے کہ کابینہ کو اس سلسلے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. اگر کابینہ کے سامنے سارے جو ہے وہ حقائق رکھے جاتے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مختلف رویہ ہوتا. زاہد صاحب، پی پی ایم اے کی میٹنگز نہیں ہوئی کیا کنسرن منسٹر سے یا متعلقہ لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا اپنے تحفظات؟ جی، ہم نے جو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 دنوں سے یہ ساری کیفیت ہے اور آپ کو پتہ ہے رمضان کی ٹائمنگ ایسی ہے اور لاک ڈاؤنز اور ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے، اور اس سارے صورتحال کے اندر ہماری تو جدوجہد یہ ہے کہ دوائیاں موجود رہیں، قیمتیں نہ بڑھیں، شارٹیج نہ ہو، بلیک نہ ہو. ہم تو مکمل فوکس اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی ہماری آیا، ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی لیٹرز بھیجے ہیں جس میں اس کی وضاحت ہے، اور ہم نے ان سے مزید کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر کچھ ارجنسی دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں اور جو ویکسینز کے امپورٹرز ہیں، جو کینسر کے ڈرگز کے امپورٹرز ہیں، ان کو ساتھ بٹھا لیجئے اور بٹھا کے اس کے اوپر فوری طور پر کوئی اسٹریٹجی بنا لیں، لائے عمل طے کر لیں کہ اس کو ہمیں کس طریقے سے کہاں لے کر جانا ہے اور کتنے پیریڈ میں لے کے جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے چیزیں اپنے انجام کو پہنچ جائیں گی. جی نظامی صاحب. اچھا، یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ آپ نے بتایا کہ بھارت کو اس میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل ہے ان ایریاز میں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈرگس کا ڈیفرنٹ سسٹم ہے، شاید اس کو جنرک سسٹم کہتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ زیادہ ہے؟ ہم پاکستان میں نیوکلیر بام بنا سکیں لیکن ہم دوائیوں کا خام مال نہیں تیار کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ کے سامنے 2-3 وجوہات پیش کرتا ہوں. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ پالیسی نہیں ہوتی تو کوئی آتا نہیں، اور کیونکہ یہ بڑے انویسٹمنٹس ہیں اور ان کو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ آپ کو چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی تبدیلیوں کے ساتھ ساری پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو بڑا مشکل کام ہے کسی بزنس کے سسٹین کرنے کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور وہاں خام مال بنانا سستا پڑتا تھا دنیا کی دوسری جگہوں سے، لہٰذا یو ایس اے نے، یورپ نے اور جاپان نے اور دوسری ڈیولپڈ ورلڈ نے اپنے آپ کو آؤٹ سورس کرنا شروع کیا. ان کے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انوائرمنٹ موجود تھی، انہوں نے اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو ویلکم کیا، انہوں نے کنڈیوسو انویسٹمنٹ پالیسیز وہاں پر دیں، جس کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز بھی وہاں آ گئیں اور انہوں نے بھارتی کمپنیوں کو اپنی ٹیکنالوجی دے کے آؤٹ سورس کر دیا تاکہ وہ نسبتاً سستے ریٹس کے اوپر را مٹیریل کو کنورٹ کر سکیں. خود تو یورپ اور یو ایس اے چلے گئے بہت ہائی ٹیک کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائرل ریسرچ کے اوپر اور بالکل بایو ٹیک کے اوپر چلے گئے، اور یہ جو خام مال تھے جو نسبتاً اسینشل ڈرگز ہیں، لائف سیونگ ڈرگز ہیں لیکن بہت سستی ہیں، ان کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا انڈیا کو، کیونکہ وہاں پر اس کے لیے حکومت کا بنایا ہوا فریم ورک موجود تھا. پاکستان میں اچھا میں 1-2 چیزیں اور چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اس وقت تورخم کے اوپر، اس وقت چمن کے اوپر پاکستانی ادویہ ساز لوگوں کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، 2 مہینے سے کھڑے ہیں، لیکن کیونکہ پالیسی ہماری چینج ہوتی رہتی ہے ہم وہاں ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک، اسی طریقے سے ہم دوسرے ملکوں یعنی پاکستان کے ساتھ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے اور ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر پا رہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد سعید صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم سے اتنے نظام سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.